वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। बहुत बातचीत हो रही है इलेक्शंस पर, मगर ये सब जो बातचीत है, जो कयास राई है या गहमा गहमी है, ये टॉक शोज तक ही जो है लिमिटेड है। सड़कों पर तो इस वक्त मुल्क के किसी कोने में नहीं लग रहा कि चंद महीनों के बाद इलेक्शंस होने लगे हैं। मगर आप सियासी जमातें देखें जो ऑब्वियसली ख़ासतौर पे जो पीडीएम का हिस्सा थी, टॉक शोज देखें, इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट्स देखें, तो लगता है कि बस इलेक्शंस हुए के हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारी कर रही है। वो वापसी जो है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि इलेक्शन कैंपेन उन्होंने लीड करनी है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र करें तो वो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र करते हैं, शिकायत कर रहे हैं कि उनको वो स्पेस या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जिस तरह की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ तो खैर इलेक्शन को लेके सबसे ज़्यादा अगर कहीं सियासी हलचल है या बातचीत है तो वो इस जमात के हवाले से है। कहा जा रहा है कि इस वक्त जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो तैयार हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब खुद उनको वसी कर रहे हैं। फिर उनकी वापसी है, वापसी के साथ बयानिए का मसला है। पार्टी जो है कोई कभी कहती है कि हम अपने पुराने बयानिए पे जा रहे हैं, कभी जमात का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से फॉर्मर आर्मी चीफ को लेकर, अब वो पार्टी के लिए नुकसानदेह होगी, उसको तब्दील कर दिया गया है। अब बहुत इस तरह की गुफ्तगू जो है वो जारी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शंस मांग रही है, मगर उनकी आवाज़ अब इतनी सुनाई नहीं देती क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग उनके कोई लोग ही सामने नहीं आ पा रहे। अगर वो या वो जेल में हैं या अंडरग्राउंड हैं, सो बहुत कम जो लोग हैं जो टेलीविज़न पे अभी भी हमें नज़र आते हैं, और ज़्यादातर उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना, वो इलेक्टेबल्स नहीं है, कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिशियंस नहीं है। अब वही कहते नज़र आते हैं कि इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अब भी जेल में है। इतना अरसा हो गया, ना वो कहीं अदालत में पेश आए, ना कोई उनका बयान सामने आया। इस सारी कन्फ्यूजन में ऑब्वियसली मगर जब भी इलेक्शंस पाकिस्तान में करीब होते हैं तो ये हमारी तारीख है कि नई जमातें भी नज़र आती हैं। फिर ये भी कयास राई होती है कि ये नई जमातें किस हद तक कामयाब हो पाएंगी या नहीं। अभी 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही खुद 2 जमातें जो हैं वो सामने आई हैं। एक जहांगीर तरीन साहब ने ग्रुप बनाया है पंजाब के हवाले से, और परवेज़ खटक साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। दोनों सियासी जमातें हैं, दोनों ग्रुप्स कहते हैं कि वो इलेक्शंस में हिस्सा भी लेंगे, और उनकी कितने वो कामयाब होते हैं या नहीं होते इस पे अभी सवाल उठाए जा रहे हैं। मगर इसके साथ साथ अब एक और नई सियासी जमात का भी जिक्र होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक मेंबर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही जिनका ताल्लुक है मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इन तीनों के हवाले से बहुत गुफ्तगू हो रही है, और वो खुद भी अब ये बात करते हैं कि एक नई जमात की ज़रूरत है। अब 2 तो मेंबर्स ऐसे हैं जिनको जो बार बार ये कहते अब नज़र आ रहे हैं कि नई जमात की न सिर्फ ज़रूरत है बल्कि हमें दिलचस्पी भी है कि हम एक ऐसी नई जमात जो है उसको लॉन्च करें। मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो द न्यूज़ को एक इंटरव्यू भी दिया जिस पे आज एक स्टोरी भी छपी हुई है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई फैसला तो नहीं हुआ, मगर हम संजीदगी से इस मामले पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इस साल एक सर्वे करवाया था और उससे उनको ये मालूम हुआ कि मकबूलियत में इमरान खान साहब जो हैं वो बाकी सब जमातें और सारे जो सियासी लीडर्स हैं उनसे बहुत आगे हैं। शाहिद अब्बासी साहब से भी ऑब्वियसली इसके बाद बहुत से सवाल पूछे गए। वो अभी इतनी कैटेगोरिकली कोई बात नहीं करते, वो कहते हैं, मगर वो साथ साथ ये भी कहते पाए जा रहे हैं कि नई सियासी जमात तो ज़रूर बन जाएगी जो इस किस्म के हालात हैं। इस सारे मामले पे अब गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। सर, पार्टी बना रहे हैं फिर आप? जी, ये सब सवाल यही करते हैं। मैंने ये कहा है कि पार्टी की ज़रूरत है। पार्टी का मैं हिस्सा बनूँ ना बनूँ, ये मैं मुशावरत अपने हल्के के इमाम के साथ करके उसके बाद ही कोई फैसला कर सकता हूँ। लेकिन बात ये है कि आज मुल्क को देखना है कि मुल्क की ज़रूरत क्या है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि
اگر یہ سیاسی جماعتیں نہیں جاگیں گی، یہ عوام کے مسائل کی بات نہیں کریں گی، اس صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کریں گی جس کی ضرورت ہے آج، تو پھر یقیناً ایک سپیس موجود ہے ایک اور سیاسی جماعت کے لیے۔ سر، زبیر صاحب کو گزشتہ روز کاشف عباسی صاحب نے انٹرویو کیا، ہم نے ابھی وہ ساؤنڈ بائٹ بھی چلائی، تو انہوں نے اس میں یہ کہا کہ پہلے آپ اور مفتاح اسماعیل صاحب جماعت بنانی، اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز تو چھوڑ دیں۔ ان کو مشورہ مل گیا، بہت شکریہ۔ That's it؟ جی اچھا، نہیں سر، میں دیکھیں، میں کسی ایسی بات پہ کوئی رد عمل نہیں کر سکتا جس کا کوئی ہے، جس کی حقیقت نہ ہو۔ جب میں نے فیصلہ اگر کیا جماعت چھوڑنے کا تو اپنے حلقے کے عوام سے مشاورت کر کے، تو ایک تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر، میں نے 35 سال سے ایک جماعت کے ساتھ ہوں، میں بالکل چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ پاکستان کے مسائل آج میری جماعت حل نہیں کر سکتی، پھر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، گھر بیٹھ جاؤں یا کسی نئی سیاسی جماعت پہ جاؤں۔ اگر یہ آپشن ہیں میرے پاس، ان کا اگر یہ فیصلہ میں نے کیا تو میں بڑے مہذب طریقے سے اس کے مطابق یہ کروں گا، اس میں میں زبیر صاحب کو مشورہ کر لوں گا، میرے پرانے دوست ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ obviously آپ لوگوں نے جب کافی مہینے پہلے ری امیجن پاکستان کے حوالے سے سیمینارز شروع کیے، کوئٹہ سے غالباً آپ لوگوں کا آغاز ہوا، آپ نے مختلف شہروں میں یہ سیمینارز کیے۔ جب یہ سیمینارز آپ کر رہے تھے اور تب پی ڈی ایم کی حکومت بھی تھی، آپ ان سم ویز حکومت کا حصہ بھی تھے، اس وقت کیا آپ نے یہ سیمینارز یہ سوچ کر شروع کیے کہ ایک جماعت کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس وقت یہ سوال ہوا تھا اور اکثر ہوا تھا، اور ہم نے یہی جواب دیا تھا کہ ہم بالکل سیاسی جماعت کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے سیاسی، کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ ملک کے مسائل کی بات نہیں کر رہی، ان کے حل کی بات نہیں کر رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 3 سال میں ہر سیاسی جماعت اقتدار میں رہی ہے، ہر سیاسی جماعت، ہر سیاسی لیڈر کو موقع ملا ہے۔ آج ملک کے حالات دیکھ لیں، آپ نے کوئی ریفارم شروع کیا، آپ نے کوئی ہاتھ پیر مارے، آپ نے کوئی کوشش کی، آپ نے کوئی فیصلے کیے، یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ سر بٹ یہی تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، بیکاز آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کی پہلے حکومت تھی، اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو وہ تو آپ نے بہت قریب سے دیکھی ہوگی۔ اسی حکومت کے دوران ہم نے یہ بات شروع کی، ہم نے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کیا، ہم نے ان کے حل کی بات کی، تو جاگنا چاہیے تھا اس حکومت کو کہ بھئی آپ عوام کے مسائل حل کریں۔ آپ نے مسائل میں اضافہ ہی کیا، بدقسمتی ہے۔ اس سے پہلے ایک حکومت رہی 3 سال 8 مہینے، مجھے ایک اچیومنٹ اس حکومت کی دکھا دیں۔ 3 سال 8 مہینے بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، 16 مہینے بھی بڑا عرصہ ہوتا ہے، اچیومنٹ دکھا دیں کہ آپ نے کیا کرتے کیا رہے ہیں۔ سر بٹ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جماعتیں جو ہیں وہ لوگوں کے مسائل کی بات نہیں کر رہی یا مسائل کے حل نہیں ڈھونڈ رہی، کیا یہ بات آپ نے شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب سے کی کسی موقع پہ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی؟ پارٹی فورم کے اندر یہ سب باتیں کی جاتی ہیں، میں پارٹی کا عہدیدار بھی تھا جنوری تک، جہاں پر مشاورت ہوئی ہے سب نے بات کی ہے، میں نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے، لیکن مجھے وہ شدت وہ نظر نہیں آئی فیصلہ کرنے کی یا ملک کے مسائل حل کرنے کی جس کی ضرورت ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک انٹرم گورنمنٹ ہے، بھئی آپ کے پاس بھی ایک وقت ہے، کچھ راستے کو ہموار کر دیں اگلی حکومت کے لیے۔ آج کوئی سینس آف ارجنسی آپ کو نظر آتی ہے ملک کے اندر؟ ملک کے مسائل آپ دیکھیں تو میرا سب سے میرا سوال یہی ہے کہ وہ کیوں نظر نہیں آتی؟ کیا ہمیں پرواہ نہیں ہے؟ نہیں سر، یہی تو مطلب کہ بیکاز آپ نے تو یہ قریب سے دیکھا ہے نا، ہم تو باہر سے دیکھ کے تنقید کرتے ہیں، بٹ یو ہیو بین پارٹ آف گورنمنٹ۔ اب بھی اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو آپ اس کو شاید بہت قریب سے دیکھتے ہوں گے کمپیئر ٹو سم ون لائک می۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ وائی ڈو یو تھنک دس از ہیپننگ؟ کیونکہ یہی سیاسی جماعتیں پہلے مسائل حل کرتی رہی ہیں۔ دیکھیں، جب مسائل بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ جب مسائل ملک کے بڑھ گئے، ہم وہ ریفارمز نہیں کر سکے جس کی ضرورت تھی۔ ریفارم سے ہوتا ہے نا، آپ ریفارمز اگر نہیں کریں گے ملک کے مسائل، آپ اس کو ایک خرابی جو تباہی کی طرف جا رہی ہے، آپ اس کو چھوٹا بڑا رد و بدل کر کے اس کو نہیں روک سکتے۔ آپ کو ہاتھ پیر مارنے ہوتے ہیں، مکمل طور پر نظام کو بدلنا ہوتا ہے۔ ہم نے وہ نہیں کیا۔
آج بھی ہماری یہ سوچ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں آج ہر سیاسی جماعت کی یہ دعویٰ ہے مجھے اقتدار دے دیں میں سب ٹھیک کر دوں گا. بھئی آپ کا پلان کہاں ہے, آپ کی لیڈرشپ کہاں ہے, آپ کے لوگ کہاں ہیں جو یہ کام کریں گے؟ ہمیں رستہ تو دکھائیں, بات تو کریں, وہ صلاحیت دکھائیں جو اس کو کرے گی. وہ نہیں نظر آ رہی. اس لیے میں بار بار آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ آج جو مسائل ہیں کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے. اگر یہ سب نہیں بیٹھیں گے, اس ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ نہیں بیٹھیں گے, آگے کے راستے کا تعین نہیں کریں گے, الیکشن آپ کو کچھ نہیں دے پائیں گے, مزید انتشار ہوگا. تو سر پھر اس ساری صورتحال میں جو یہ پولیٹیکل پارٹی نئی بنانے کی بات آپ کر رہے ہیں, ہاؤ از دس ہیلپنگ یو ریزالو دا پرابلمس؟ جب ایک سارے فیل ہو گئے پھر نئی جماعت کی جگہ بن جاتی ہے. لوگ آج نا امید ہیں, ان کو کوئی امید نہیں ہے ان سیاسی جماعتوں میں ہمارے حالات درست کریں گے. آپ یقین کر لیں لوگ جا کے ووٹ ڈال آئیں گے, ایک نہ ایک سیاسی جماعت کو ضرور ووٹ ڈال دیں گے, لیکن کیا وہ مسائل کا حل ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک جگہ ہے ملک میں سیاسی جماعت کی. میں اس کا حصہ, آپ کا اگلا سوال ہوگا حصہ بنیں گے آپ. اگر میں یہ سمجھا کہ وہ باب مقصد ہے, وہ کوشش جو ہے مقصد درست ہے, صلاحیت اس کے اندر موجود ہے, لوگ ایسے ہیں, کریڈیبل لوگ ہیں جو اکٹھے ہو کر ایک کام کر سکتے ہیں, تو یقیناً آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے. لیکن وہ فیصلہ میں مشاورت کے بغیر ممکن نہیں. مجھے جو آپ کی باتوں سے سمجھ آیا ہے وہ یہ سمجھ آیا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب پہلے پلان بنائیں گے, آپ کو پلان دکھائیں گے, اگر آپ کو پلان پسند آیا, آپ کو لگا کہ کریڈیبل ہے, تو پھر آپ وہ جماعت جوائن کریں گے. پلان کی ضرورت نہیں, پلان تو سب مل کر بناتے ہیں نا. اچھا, تو پھر کہ اگر ہماری سمت درست ہے, میں اس بات کو دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کیا میں اس بات کا قائل ہوں کہ نئی سیاسی جماعت ضرورت ہے؟ میں 100% قائل ہوں. ٹھیک ہے, کیا میں اس کا حصہ بنوں گا یہ میں مشاورت کے بعد فیصلہ کر لوں گا. ٹھیک ہے, بٹ میں I'm just moving ahead and کیونکہ آپ نے کہا کہ بھائی clearly you're irritated by this question کہ میں اس جماعت میں جاؤں گا کہ نہیں, تو میں سر نہیں آپ سوال کر سکتی ہیں, میں آپ کو جواب پہلے ہی دے دیا آپ کو. I know, تبھی تو کہہ رہی ہوں نا سر. تو پھر یہ جو پلان ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں ہم بنائیں گے, تو سر جب آپ 3 بیٹھیں گے یا اور لوگ بیٹھیں گے تو اس کے اندر سر یہ بھی تو آپ کو سوچنا پڑے گا. اس پلان کے بغیر جماعت نہیں ہوگی. نہیں, ورنہ آپ وہی ہوں گے جو باقی جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے سر, بٹ میں اگر وہ کہ دیکھیں جہاں باقی ساری جماعتیں فیل ہو گئیں تو اس کا تھوڑا سا شاید میرے خیال میں, آئی کین بی رانگ, شاید یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پلان ہوگا کیا, صرف مطلب کہ آئیڈیالوجی تو رہی نہیں اب لیفٹ کی یا رائٹ کی, اکانومی ہم نے چلانی ہے جیسے IMF نے کہنا ہے. آپ بھی جب بیٹھیں گے سوچنے, تو آپ نے کبھی یہ سوچا سر کہ ایک نئی جماعت بنائیں گے تو وہ اس نئی جماعت کی شناخت کیسے کریں گے آج کل کے زمانے میں؟ میں نے اپنی جماعت کے لیے سوچا ہے. اچھا, سوچا تھا. اچھا, وہ کیا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, کیا آپ کو ایک بڑا میسو ریفارم چاہیے, ایک بڑا ڈیٹیل ریفارم پلان آپ کو بنانا پڑے گا, عوام کے سامنے رکھنا پڑے گا. میں یہ کروں گا, نئی جماعت یہ پلان لے کر آئے گی, جو بھی نئی جماعت ہوگا. آج کی جماعتیں کرنا چاہتے وہ بھی کر لیں, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو پچھلے 3 سال میں سب اقتدار میں رہ چکے ہیں. اگر کوئی پلان ہوتا تو کر لیتے, امپلیمنٹ کر لیتے. اور سر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مطلب کہ نواز شریف صاحب اب واپس آ رہے ہیں, کہا جا رہا ہے, اب تو سر جاوید لطیف صاحب زیادہ لوگوں نے کہہ دیا, ابھی تک انہوں نے کہا نہیں ہے لیکن ہم مان لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا سر, اب مطلب صرف میں نے آپ کو بتایا میں اس معاملے میں صرف جاوید لطیف صاحب پہ یقین رکھتا ہوں. انہوں نے ابھی کہا نہیں ہے لیکن اب کہہ دیا ہے سر, انہوں نے کہہ دیا پھر ٹھیک ہے. انہوں نے بھی نہیں کہا ابھی تک, میں اعلانیہ انہوں نے نہیں کہا, میں نے سنا نہیں ہے ابھی تک. سر آپ کے خیال میں کیا نواز شریف صاحب آ جائیں گے تو مے بی پچھلی حکومت شہباز شریف صاحب چلا رہے تھے, ان کے لیے سینٹر کا تجربہ نیا تھا, نواز شریف صاحب 3 دفعے پہلے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, وہ مسائل کا حل شاید بہتر ڈھونڈ سکے. جی بالکل, یہ اگر عوام کو کنونس کر سکیں کہ بھئی ہم اب میں اس وقت لیٹس ناٹ برنگ عوام انٹو اٹ, اٹس اباؤٹ کنونسنگ یو, بیکاز عوام میں دیکھیں مجھے کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں, میں نہ کوئی عہدہ چاہتا ہوں, نہ میں کوئی کرسی چاہتا ہوں, میں تو سیٹ بھی نہیں چاہتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کا کیا بنے گا, اس کے ہمارے پاس کیا وہ منصوبہ ہے جس سے ملک کے مسائل درست ٹھیک کریں گے, مسائل دور کریں گے.
نہیں تو سر وہی تو میں پوچھ رہی ہوں نا, کیا شہباز شریف صاحب نے آپ کو ڈسپوائنٹ کیا ود ہز پرفارمنس؟ میرے صدر شہباز شریف صاحب ہیں. ہوں گے سر, اب آپ ٹھیک کہہ ہے, چکے اب ہیں نا جو کچھ ہم نے کیا ہے عوام سوال کرتے ہیں ہم سے, تو وہ ٹھیک نہیں اس کا رہا جواب نا نہیں ہے سر. میرے پاس. تو آپ کے خیال میں کیا نواز شریف صاحب کر پائیں گے یا یہ وہ آ کر دیکھیں, یہی بیانیہ انہوں نے عوام کے سامنے رکھنا ہے کہ میں کیا کروں گا جس سے آپ مجھے ووٹ دیں, جو باقیوں نے نہیں کیا. سر جو یہ اب آپ کو عوام کو بتانا ہوگا. سر جو انہوں نے بات کی اگلے دن گزشتہ روز اکاؤنٹیبلٹی کی کہ فارمر آرمی چیف, ججز, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے 2017-18 میں جو ہوا, از دیٹ؟ نہیں, مجھے نہیں پتا, انہوں نے بات کی ہے, اخباروں میں آئی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بیانیہ ہے تو یہ عوام کے سامنے رکھ دیں گے. نہیں, ڈو یو تھنک دیٹ دس از این ایفیکٹو وے ٹو گیٹ ویئر یو؟ دیکھیں میری سوچ سے تو نہیں ہے نا. اگر یہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بیانیہ ہے جو ملک کو درست کرے گا, عوام کے سامنے رکھیں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمیں عوام کے مسائل کی بات کرنی پڑے گی, اس کے حل ان کے سامنے رکھنے پڑیں گے, ان کو امید دینی پڑے گی. آج سب سے بڑی ضرورت امید کی ہے. تو امید سر کیسے کوئی دلائے گا؟ امید آپ اپنے عمل سے, اپنے جو آپ منصوبہ بندی ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گے, ان سے وعدہ کریں گے, یہی ہوتی ہے سیاست. لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ عوام کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ تو اقتدار میں تھے, بتائیں آپ نے کیوں یہ نہیں کیا. سر یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب دینا ذرا مشکل ہو گیا ہے. سر یہ سوال میں نے مصطفیٰ صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی پوچھا کہ سر ٹیکنوکریٹک گفتگو تو آپ تینوں کر سکتے ہیں, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. آئی مین آبویسلی آپ نے انرجی کو بھی ہینڈل کیا ہوا ہے, مفتاح صاحب نے فائنانس کو ہینڈل کیا ہوا ہے, پر سر کیپچرنگ دا پیپلز امیجنیشن از ڈفرنٹ. ٹیکنوکریٹ ہونا شاید آسان ہے, مطلب اگر آپ جماعت بناتے ہیں تو سر ایونچولی الیکشن بھی تو جیتنا ہوگا نا. الیکشن صرف یہ کہ ہم ریفارم کر دیں گے, ہم ڈسکورس کو یہ کر دیں گے, ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیں گے, اس سے لوگ کنونس نہیں ہوں گے. جیسے آپ نے خود کا امید دلانے کے لیے امیجنیشن کیپچر کرنی پڑتی ہے. بالکل آپ کے عوام کے سامنے دکھانا ہوگا کہ آپ کس طرح فرق ہیں. جو بھی نئی جماعت ہوگی ہم کس طرح فرق ہیں ان جماعتوں سے, تو میں پوچھ رہی تھی وہی آپ پیغام لے کر جائیں گے. اور پیغام یہی ہے, ریفارم کا پیغام ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کیا اور وعدہ کریں گے؟ یہاں کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہنی, کوئی شہد یہاں نہیں بکنا ہر جگہ. یہاں پر آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے ملک کے مسائل کو ٹھیک کرنا ہے, وہیں سے جا کے ترقی کا راستہ آئے گا. آج کوئی اور راستہ نہیں ہے جو یہ کہے گا جی میں, جیسے پہلے کہا تھا عمران خان صاحب نے, جی میں یہ $200 ارب آ جائے گا, 50 لاکھ گھر بن جائیں گے, 10 کروڑ نوکریاں آ جائیں گی. وہ بات بک چکی ہے نا, اب وہ نہیں بکتی. اب تو نہ عمران خان کو بیچ سکتے ہیں نہ کوئی اور بیچ سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہمارے مسائل میں تو بے پناہ اضافہ ہو گیا پچھلے 5 سال میں, ان کو جواب آپ نے دینا پڑے گا. سر آپ کے خیال میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی, جو بلکہ ایک تنقید ہوتی ہے ان پہ کہ وہ بہت سارے ایسے فیصلے کریں جو ایک نگراں حکومت کو نہیں کرنے چاہیے, مگر اس سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ ریفارم کی طرف ابھی کوئی قدم نہیں بڑھایا؟ ریفارم نظر تو نہیں آیا سر. وہ اور اگر وہ ان کا کام, اگر وہ سہولت مہیا کرتے ہیں اگلی حکومت کو تو اچھی بات ہے. ایسے فیصلے کر دیتے ہیں جس سے وہ کام, سچ ایز کون سے فیصلے؟ جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں, مجھے تو نہیں پتا کیا کرنا چاہتے ہیں. 2 مہینے ہوئے, کچھ نظر تو نہیں آیا. سر آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے وقت پہ جنوری میں؟ تو الیکشن کمیشن کی بات پہ یقین نہ کروں تو درست بات تو نہیں ہوگی نا. اچھا تو آپ یقین کر رہے ہیں ان کی بات پہ؟ اچھا تو آپ کاکڑ صاحب جب کہتے ہیں کہ میں گورنمنٹ میں ہم ریفارم کر رہے ہیں, ہم بڑے فیصلے کر رہے ہیں, تو اس پہ آپ یقین نہیں کر رہے, بٹ ای سی پی کی بات مجھے تو وہ نظر آنا چاہیے نا. ریفارم پلان بتا دیں میں کیا ریفارمز کروں گا, ہے پلان بتا دیں نا میں کون سے ریفارم کروں گا, کیسے کروں گا. سر کہہ رہے ہیں نا ایس آئی ایف سی میں بہت سی انویسٹمنٹ آ جائے گی, وہ ڈسکورس کو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. فواد حسن فواد صاحب کہہ رہے ہیں میں نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا پلان تیار کر لیا ہے. میں اچھی بات ہے, یہ باتیں کر دینی چاہیے. یہ سب ملک کے معاملات کو حل کرنے کا حصہ ہے. اگر وہ حصہ جلدی ڈال دیں گے تو بہت اچھی بات ہے. ڈو یو تھنک پی آئی اے کین بی پرائیویٹائز دس کوئکلی؟ یہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں. میں کیوں فیصلہ کر لوں سر, مجھے کیا پتا, میں تو صحافی ہوں. نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ حکومت فیصلہ کر لے. اگر یہی ایک پرائیویٹائزیشن ہے تو پھر آپ وہ فیصلہ کر لیں. اس میں سب مشکلات یہ آئیں گی کہ آپ کیا چیز بیچ رہے ہیں. یہ پرائیویٹائزیشن میں سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے آپ کیا چیز, کون سا کیا مال بیچ رہے ہیں, بتائیں نا. مجھے نہیں پتا, میرا یہ سوال ہے. ایئر لائن یو شوڈ نو. نہیں مجھے کوئی نظر نہیں آتا نا کہ آپ چیز کیا بیچ رہے ہیں. جب پی آئی اے کو آپ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, کچھ بیچ رہے ہیں نا, وہ کیا چیز بیچ رہے ہیں,
جہاز ہوں گے سر؟ جہاز تو سارے وہ ناکارہ ہیں، وہ تو نہیں، کچھ لیز پہ ہیں، باقی تو اپنی زندگی پوری کر چکے ہیں. کوئی ہارڈ ویئر ہوگا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میں کم از کم میری نظر میں نہیں ہے. ایئرپورٹ ویسے ہی الگ کرتی ہیں؟ نہیں، ایئرپورٹ تو پی آئی میں تھے ہی نہیں، وہ تو سول ایویشن میں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا. اور پھر آپ کی جو لائبلٹیز ہیں ان کا اندازہ بھی نہیں ہے. پہلے ان کو اندازہ لگانا پڑے گا. جو بھی لینے آئے گا وہ کہے گا میں دیکھوں کہ بھائی اس کمپنی کی لائبلٹیز کیا ہیں، میں کیا خرید رہا ہوں. ایک کمپنی جو پیسے نہیں بناتی، نقصان میں جا رہی ہے، آپ اس کو خریدنے آ رہے ہیں تو شاید پیسے دے کر آپ پرائیویٹائز کریں گے. ڈسکوز پرائیویٹائز ہو سکتے ہیں یا آپ ان کو پروونسز کے حوالے کر سکتے ہیں؟ نہیں، پروونسز کے حوالے ایک حل ہے، اپنی جان چھڑا لیں. کم از کم وفاق تو اس سے نکل جائے گا، اس کے سارے نقصان صوبے پہ چلے جائیں گے. یہ وفاق تو اپنی جان چھڑا سکتا ہے لیکن یہ حل نہیں ہے، کیونکہ صوبوں میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے اپنے یہ کام کرنے. اپنا کام نہیں کر سکتے تو یہ کام کیسے کریں گے؟ سر اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پاکستان انصاف، اس وقت تو خیر پاکستان پیپلز پارٹی بھی لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کر رہی ہے، ان کو بھی کافی شکایت ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ اور کاکڑ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دے دی گزشتہ روز ایک انٹرویو میں کہ وہ نہ بھی ہوں، وہ الیکشن میں حصہ نہ بھی لیں تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. کاکڑ صاحب کی جو حکومت ہے اس کا کام صرف یہ ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، کہ جا کر اگلی حکومت کے حوالے یہ حکومت کر دیں اور الیکشن کمیشن کی سپورٹ کریں الیکشن کروانے میں. اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ بیان دینا کہ جی کوئی پارٹی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سے مزید شک و شبہ اور ابہام ہی پیدا ہوتا ہے. اور سرفراز بگٹی صاحب نے سر نواز شریف صاحب کے اریسٹ پہ بات کر دی. بالکل غلط بات کی ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے. وہ تو سر وہ کہتے ہیں کہ اگر اریسٹ کرنا ہو، اگر کورٹ سے بیل نہ ملے تو پھر وہ انٹیریئر جی بالکل انٹیریئر منسٹری کرتی ہے. انٹیریئر منسٹری نہیں کرتی، پولیس کرتی ہے. عدالت جو حکم دے گی اس کو حکومت ہے نا، وہ وفاق ہے، صوبے کی حکومتیں ہیں، جس کو بھی حکم آئے گا اس کو اریسٹ کرنا ہوگا. سر اگر آپ نے جماعت بنائی آپ لوگوں نے، تو جو پچھلے دنوں میں پاکستان میں زیادہ عرصے سے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں، کیا یہ بھی ایک ایشو ہوگا جو آپ لوگوں؟ ہیومن رائٹ وائلیشنز یہ آئین کے مطابق انسانی حقوق اگر توڑے جاتے ہیں تو آپ کو اس کو نوٹس لینا پڑے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں بہت سی چیزیں ہیں جو لنکڈ ہیں آپس میں، آپ نے سب کو حل کرنا ہے. آج آپ کسی معاملے کو ملک پہ اٹھا لیں آپ کو مسائل ملیں گے، اور یہ مسائل جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ملک کی ترقی رک جاتی ہے. ہمارے ملک کی بھی یہی کیفیت ہے. آج کوئی ایک موضوعاتی فیصلہ نہیں ہے جس سے سب معاملے درست ہو جائیں گے. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو سندھ میں سیاسی صورتحال ہے. اسٹے ود اس. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ صوبہ سندھ میں جو بجٹڈ سکیمز ہے ان کو اجازت نہیں دیں، اور دوسرا اس صوبہ میں یہ اجازت ہو کہ آن گوئنگ سکیمز کیا انٹرم گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ نیا سکیمز لانچ کرے. یہاں الیکشن کمیشن پہ مورل، لیگل اور کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سارے صوبوں میں اور وفاق میں اسی طریقے سے چلے. نون لیگ سے اعتراض ہے لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں. اگر نون لیگ نے مینیج کیا، بندوبست کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو تو پھر میں شکایت انہیں کے خلاف کروں گا. ہم لیول پلینگ فیلڈ الیکشن کمیشن سے مانگ رہے ہیں اور حکومت سے مانگ رہے ہیں. حکومت میں مسلم لیگ نون کے 7 بندے ہیں. ہم آپ سے کبھی لیول پلینگ فیلڈ آپ سے نہیں مانگیں گے. آپ کیبنٹ سے اپنے 7 بندے واپس منگوا لیں. ہمارے ڈیولپمنٹ کے بجٹ جو ہے ان کو روکا ہوا ہے. دوسری طرف پنجاب میں جو ہے جس میں نون لیگ کے لوگ ہیں کر کے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. ہمارے چیف سیکرٹری، ہمارے آئی جی اور دوسرے لوگوں کو ہٹا کے نہ ان کو کے پی میں رکھا گیا نہ پنجاب میں رکھا گیا. نون لیگ کے تقریباً 9 لوگ ان سب کو گورنمنٹ میں شامل کیا ہوا ہے. پھر ہم کیا سمجھیں. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سندھ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بار بار یہ شکایت سامنے آ رہی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. سب obviously جب شروع میں بھی انہوں نے یہ بات کی تو تب سب کا خیال تھا، قیاس آرائی ہو رہی تھی
کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی ہے صوبہ سندھ میں، جس کے اندر جو سابق وزراء ہیں جن کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ان کی کوئی انویسٹیگیشنز نیب کر رہی ہے، اور اس لیے شاید وہ لیول پلینگ فیلڈ کا شور مچا رہے ہیں. مگر اس کے بعد اب خود پاکستان پیپلز پارٹی جو ذکر کر رہی ہے جن چیزوں کا، ان کا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ آنے والے الیکشن سے ہے. ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بار بار یہ کہا ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے، سندھ پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، اس میں تبادلے ہو رہے ہیں، اس سے ان کو اعتراض ہے. سندھ کے انسپیکٹر جنرل غلام نبی میمن جو ہے ان کو تبدیل کر کے حکومت پنجاب میں جو فرائض دینے والے پولیس سروس کے افسر ہے رفت مختار صاحب، ان کو نیا آئی جی تعینات کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے احتجاج کیا. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بار بار یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں جو وہ روکے گئے ہیں، جبکہ پنجاب میں اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب نے یہ بھی اس کا ذکر کیا ہے. اور اس کے ساتھ ذکر یہ بھی ہو رہا ہے کہ کوئی بڑا اتحاد بن رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں. اس سارے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ضیاء الرحمان، سینئر صحافی ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں سندھ کی سیاست پہ. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ضیاء صاحب، کیا معاملہ ہے؟ ایسے کیا واقعات ہو رہے ہیں سندھ میں جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اب بار بار لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کر رہی ہے؟ بالکل، تھینک یو عارفہ. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ سندھ میں نگران حکومت کی جانب سے لوکل ایس ایچ او سے لے کر آئی جی تک تمام ضلعی اور ڈویژنل اور صوبے کی سطح پر پولیس افسران کا تبادلہ ہوا ہے، ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ ہوا ہے، ایس ایچ او تک تبدیل کیا گیا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی گزشتہ 15 سال سے حکومت میں ہے، اور یہاں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے سسٹم. اس کا مطلب یہ کہ چونکہ مختلف جو بیوروکریسی میں افسران ہیں ان کو پتہ ہے کہ بار بار انہیں کو آنا ہے، تو وہ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ دے کین ناٹ گو اگینسٹ دیم. تو اس پارٹی کو لگی ایسا رہا کہ یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کے کہنے پہ یا نگران حکومت جو کر رہی ہے، یہ بیسیکلی ہمیں الیکشن میں ہمیں نا ایک جو جس طرح کا ذکر کیا اس تو ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ عمل اور صوبوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن سندھ میں کچھ زیادہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کافی شور کر رہی ہے. اچھا صاحب، یہ بتائیے تھا، اچھا جی بتائیں، کیا مزید شور کیوں کرے گی؟ مزید شور اس بات سے کرے گی کہ جب حلقہ بندیاں بنے گی نئی الیکشن کمیشن جو ابھی حلقہ بندیاں بنا رہی ہے، اس سے پہلے جو حلقہ بندیاں ہوئی تھی وہ کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ان کی مرضی سے بنی تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ حلقہ بندیاں اگر پیپلز پارٹی کی مرضی کے خلاف اگر بنتی ہے، کیونکہ سندھ کی سیاست میں حلقہ بندیاں بہت میٹر کرتی ہے، بالکل صحیح، ریمائنڈرنگ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے بعد ایک نیا پھر وہ کھلے گا. اچھا ضیاء صاحب، یہ بتائیے گا کہ بہت سارا ذکر کچھ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے بھی ہو رہا تھا کہ کوئی انویسٹیگیشنز کھل گئی ہیں، جو سابق وزراء ہیں، کوئی ای سی ایل پہ نام آ گئے ہیں. کیا یہ کوئی کنفرم ہوئی ہیں باتیں، آفیشلی ریکارڈ پہ کوئی لایا ہے، یا یہ ابھی تک قیاس آرائی ہی چل رہی ہے؟ یہ بالکل مکسچر ہے، کچھ قیاس آرائیاں ہیں اور کچھ لوگ روکے گئے ہیں، جس کے بعد چونکہ کچھ افسران ایسے تھے جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کے جو وزیر تھے یا جو رہنما تھے ان کے فرنٹ مین تھے. تو اس کے بعد بڑی شروع میں 1 مہینے پہلے یہ کافی چیزیں ہوئی تھی، ایئرپورٹ پہ 1-2 افسران کو روکا گیا. اس کے بعد ایک بڑے سطح پر سندھ میں ایک بڑی افسران میں اور وزراء میں بڑی بے چینی پائی گئی. لیکن ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا وہ معاملہ تھوڑا سا دب گیا ہے. جی اچھا، معاملہ دب گیا ہے، اس کا مطلب وہ اب رک گئی ہے کارروائی، یا صرف اس کی بات نہیں ہو رہی؟ بات نہیں ہوتی، اب اس کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک. ضیاء صاحب، اور جو اتحاد بن رہا ہے یہ کتنی سنجیدہ خبریں ہیں، اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس سے پریشان ہے، یا جو اتحاد بن رہا ہے وہ جماعتیں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی خاص تھریٹ ہو؟ جی ایسے اتحاد ماضی میں بنے ہیں، 2013 میں اور 2018 میں، جس کا نام تھا 10 جماعتی اتحاد اور مختلف قسم کے اتحاد. وہ اس طرح ڈنڈ نہ دے سکے پاکستان پیپلز پارٹی کو گزشتہ 2 انتخابات میں. لیکن اس بار انتخابات میں کیونکہ ایم کیو بھی شامل ہو رہی ہے اس اتحاد میں جی ڈی اے اور جی وائی ایف کے ساتھ، تو کیونکہ ایم کیو بظاہر تو کمزور ہے، آپریشن سے گزری ہے، ان کے اندر بڑا اسپرٹ ہے، لیکن پھر بھی ان کے جو شہر کے سندھ کے جو اربن سینٹر ہے، کراچی، حیدرآباد یا میرپور خاص یا سکر کی شہر یا سانگڑ میں، ان کا ایک ووٹ بینک ہے.
تو یہ اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب پیپلز پارٹی کو اتنا بڑا ٹف ٹائم نہیں ملے گا، لیکن کچھ حلقوں میں ٹف ٹائم مل سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ اسی احتیاط کی وجہ سے ایک ضمنی انتخابات میں لاڑکانہ کی جو سیٹ تھی وہ GDA لے گئی تھی پیپلز پارٹی سے. تو اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں. وہ بھی سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ناراض ہو کے جن کو ٹکٹ نہ ملے کوئی احتیاط میں چلے جائے. ہاں بٹ زیاد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اتحاد جو ہے یہ اس کی بات تو ہو رہی ہے، بٹ کیا کوئی ملاقاتیں بھی ان جماعتوں کی ہو رہی ہیں، یا یہ وہی والی بات کہ ابھی سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا مگر سب کو معلوم ہے کہ اتحاد بن رہا ہے، یا پبلکلی کوئی ان کی میٹنگز، ملاقاتیں، ایکنالجمنٹ ہے اس اتحاد کی؟ بالکل ملاقاتیں ہو رہی ہیں. GOI کے لیڈرز، GDA کے لیڈرز، MKM کے لیڈرز یہ تو بڑے ایکٹیو ہے، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور یہ کچھ ڈیزائن کر رہے ہیں. یہ میں ہمیں ویٹ کر رہے ہیں کہ جب باقاعدہ الیکشن کا دن اناؤنس ہو اس دن کا ویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک ایک انسرٹن سچویشن ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یہ وجہ بھی ہے کہ اس طرح کا ماحول نہیں بن رہا اب تک الیکشن کا، کہ اس کا تیاری شروع نہیں ہو رہی ہے الیکشن کی. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ ممبرز، کچھ خواتین 9 مئی کے واقعے کے بعد جیل میں تھے، جن کو گزشتہ دنوں میں بیل ملی مگر ایک دفعہ پھر آزادی اس کے ساتھ نہیں آئی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے جو 9 مئی کے واقعے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی کچھ بہت سے ورکرز اور خواتین جو تھیں ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، ان کے جو ابھی تک مشکلات ہیں ان میں لگتا ہے کہ کوئی کمی نہیں ہو رہی. گزشتہ ہفتے جو ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ تھا اس نے ان میں سے کچھ جو چند خواتین اور مرد تھے ان کو بیل دی، اور ان کے اوپر الزام آف کورس جنا ہاؤس پہ اٹیک کا تھا. ان میں سنم جاوید صاحبہ، روبینہ جمیل صاحبہ، افشاں طارق اور کچھ مرد حضرات بھی شامل تھے. مگر وہی ہوا جو اس سے پہلے ہو چکا ہے کئی مرتبہ. جب وہ جیل سے ان کو چھوڑا گیا تو اس کے بعد پولیس وہاں سامنے ہی کھڑی تھی اور ان کو ایک اور مقدمے میں، وہ بھی 9 مئی کا ہی مقدمہ تھا، ایک اور کوئی کیس رجسٹر ہوا تھا، اس میں انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور پھر ان کو تھانے لے گئے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیقی صاحبہ. یہ کچھ خواتین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو سب جیل میں ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. ویلکم ٹو دا شو خدیجہ صاحبہ. کیا واقعہ بنا؟ ہم نے جب بھی اس سے پہلے آپ سے بات کی تو آپ نے کہا کہ کیس سنا ہی نہیں جاتا بیکاز بیل ول بی سو آٹومیٹک. تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کس طرح ہوا کہ ان میں سے کچھ کی بیل سنی گئی اور کچھ کو کیس سنا گیا اور بیل مل گئی، اور باقی خواتین کے کیس میں کیا ہوا؟ بالکل عارفہ، جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم شو میں بات کی تھی تو ہماری ساری جو بیلز ہیں وہ پوسٹ ریسٹ بیلز ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی. تو ہائی کورٹ نے فائنلی 6 سپٹمبر کو یہ آرڈر کیا تھا کہ جتنی بھی بیلز ہیں وہ ساری اینٹی ٹیررزم کورٹ میں دوبارہ جائیں گی، کیونکہ اس میں ایڈیشنل اوفینسز ایڈ ہوئے ہیں. تو دوبارہ سے ہم ریمیڈی اپنی نیچے ایگزاسٹ کریں پھر اوپر ہائی کورٹ میں آئیں. تو جب نیچے ہم نے فائل کی کچھ خواتین کی، جس طرح سنم جاوید ان کی فرسٹ بیل اپلیکیشن تھی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں. جیسی ان کی الاؤ ہوئی وہ بیل، تو شام کو جب آرڈر ریلیز ہوا تو منڈے کو کل یہ ہوا ہے کہ ان کو ریلیز کر دیا گیا کوٹ لکھپت جیل سے، لیکن وہاں پر ان کو جو ہے پولیس نے دوبارہ سے گرفتار کر لیا جیل کی پریمیسز سے ہی. اور انہوں نے گرفتار کرنے کے بعد پیش کیا ان کو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، اور وہاں پر انہوں نے ان کو ایک اور کیس میں نامزد کر دیا. اور وہ جو دوسرا کیس تھا وہ سرور روڈ تھانے کا ہی ایک اور FIR تھی جو وہاں پر لانچ تھی. اب قانون اس چیز پہ بڑا کلیئر ہے کہ ایک ہی تھانے میں جتنی بھی FIRs ہوں گی ان سب میں ایک ہی ٹائم پہ نامزد کیا جائے گا، اور اگر نہیں نامزد کیا گیا تو مزید دوبارہ سے اسی تھانے کے اندر اگر کوئی FIR ہوگی تو اس میں ریمانڈ نہیں دیا جائے گا. لیکن ان کو 6 دن کا جو جوڈیشل اس پہ شناخت پریڈ کے لیے ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا انفارچونیٹلی. تو خدیجہ صاحبہ اب باقی جو لوگ تھے جو خواتین خاص طور پہ ہیں ان کے کیسز کا کیا بنا؟ وہ اب اینٹی ٹیررزم کورٹ کیا الگ سے سنے گا؟
بالکل، اس میں 5 خواتین کو اس آرڈر سے 23/9 کا آرڈر ہے جس میں 5 خواتین کو بیل گرانٹ ہوئی تھی، لیکن جیسی بیل گرانٹ ہوئی ہمیں سننے میں یہ آیا کہ ان کو ریلیز نہیں کیا جائے گا، ان کو مزید ایک اور مقدمے میں شامل کر دیا جائے گا، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا، انہوں نے ان کو ریلیز ہی نہیں ہونے دیا۔ تو بیسکلی اس سے سمجھ یہی آتا ہے کہ ان کو اندر رکھنے کی ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے جو کہ ان کی سکسیڈ ہوئی جا رہی ہے ہر اس پہ۔ اب کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ اسی تھانے کی ایک اور ایف آئی آر میں، اس میں اگر آپ نے کرنا تھا تو آپ نے پہلے اس میں نامزد کرنا تھا، کی ایک اور ایف آئی آر ہے۔ اور خدیجہ صاحبہ، ہاں معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کورٹس نے تو کچھ کیسز میں بہت یہ اسٹرکٹ سٹینڈ لیا ہے کہ کوئی اور اگر ایف آئی آر ہے تو ابھی بتائیں، یہ ادھر کیوں نہیں یہ کنڈیشن اپلائی ہوتی، یا کیوں نہیں جج صاحب نے یہ کہا کہ سب بتائیں؟ بالکل، یہ بڑا المیہ ہے کہ اس میں اتنی لینینٹ اپروچ اڈاپٹ کی جا رہی ہے۔ بڑے انفارچونیٹلی اس میں ہماری سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس ہیں بڑی کلیئر، جو کہتی ہے کہ ایک ہی اگر تھانے میں ایف آئی آرز ایک سے زیادہ ہوں اور اس میں ایک اکیوز مطلوب ہو تو اسی وقت مزید ریمانڈ دیا جا ہی نہیں سکتا، اور اس میں اللیگلی ریمانڈ جو ہے 6 دن کا ان کو دیا گیا شناخت پریڈ تو ہو چکی ہوئی تھی پہلے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اتنی کلیئر تھی اور ہر چیز ہو گئی ہوئی تھی، ان کو مزید پھنسایا جا رہا ہے تاکہ وہ زیادہ ٹائم کے لیے اندر رہیں۔ اور آپ دیکھیں ابھی تک آپ اسٹیٹ کا یہ دیکھیں کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہے، لیکن چلان جو سبمٹ ہونا ہوتا ہے اسٹیچوٹری پیریڈ چلان سبمیشن کا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں 30 days، اور اب آپ دیکھیں 5 مہینے ہونے کو آگے ہیں، لیکن وہ مینڈیٹری جو چلان کی سبمیشن کا ہے وہ کتنا ٹائم سے اوور ہو گیا ہے، لیکن وہی ابھی تک ابھی اسٹیٹ اپنا کام پورا نہیں کر رہی۔ لیکن مقصود یہی ہے کہ ان خواتین کو زیادہ سے زیادہ ٹائم کے لیے اندر رکھنا، ان کی بیلز یا تو سنے نہیں دینی جانی، اوپر ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈ نہیں ہونے دینا، ہائی کورٹ میں ڈیسیجن کا ٹائم آ گیا تو واپس ساری بھیج دی گئی ATC میں۔ تو مجھے لگتا ہے جیسے ساری کی ساری اسٹیٹ انوالوڈ ہے کہ جی ان خواتین کو بس کسی طریقے سے اندر رکھا جائے اور ان کو باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ خدیجہ صاحب، آپ وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔